आपको बताऊं जी। हमारे पास सरकारी इदारों में हर किस्म के बच्चे आते हैं। उसमें ज़हीन भी हैं, एवरेज भी हैं, ज़हीन आला बच्चे भी हैं, गबी किस्म के बच्चे भी हैं। हम ना किसी को खारिज कर सकते हैं, ना किसी को ना सज़ा दे सकते हैं, ना किसी का दाखिला रोक सकते हैं। ठीक है सर, मैं ऐनी शाहिद हूँ। आप एक मकान में, आप एक बैठक में बैठ के तमाम बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाते थे, मेरे ही मोहल्ले में, मुझे मालूम है और मुझे इदराक है इस बात का। ऐसा ही है सर? स्कूल में मैंने जी बिल्कुल स्कूल में रिहाइश रखी है, वहाँ पर भी पूरी क्लास को बुला के बगैर पैसे के, बगैर किसी लालच के पढ़ाते थे। लेकिन आज का दौर बड़ा तब्दील हो गया है। दोबारा फिर आऊँगा के साथ ना आए। एक धक्का सिस्टम होता है ना कि बस ठीक है, मैंने कुछ 4 जमातें पढ़ ली हैं, तो अब तो हर घर के अंदर जो 2 जमातें पढ़ के बंदा बैठा होता है वो भी ट्यूशन सेंटर उसने निकाल लिया हुआ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपके नज़रिया के मुताबिक? मेरे नज़रिए के मुताबिक ना, प्रॉपर ट्रेनिंग करके एक परफेक्ट टीचर, मुकम्मल टीचर बन के इस फील्ड में आना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग के बगैर भी खुदादा सलाहियतों के सदके वो बहुत अच्छे टीचर बन के आते हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल जी। लेकिन ये चीज़ें, ये जो ट्रेनिंग वगैरह है, प्रॉपर माहौल ये ज़रूरी है, होना चाहिए सर। ट्रेनिंग्स के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ ना सर। और आप देखें ना कि डॉक्टर है, 5 साल वो थ्योरी पढ़ता है, 7 साल प्रैक्टिकल होता है, फिर हाउस जॉब करता है जी। वो प्रॉपर ट्रेनिंग करके आता है, तभी वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। लेकिन अब ये अलमिया है ना कि एक बंदे ने एमफिल की है, पीएचडी की है, एमएससी की है, डायरेक्ट उसको आप टीचिंग में ले आ रहे हैं, तो ये गलत। उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है ही नहीं। बिल्कुल जी। यानी ये मेरी सोच है। बिल्कुल जी। जो इक़्तिदार में बैठे हैं, एजुकेशन को चला रहे हैं, उनकी सोच हमसे बेहतर है, वो उस हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन मेरी नाक़िस राय में ये होना चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं है। सर मैं आपकी गुफ्तगू, सोशल मीडिया है ना, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। ठीक है। अब ये इंटरनेट ले लें, सही है। अब आप गूगल सर्च मारें, दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन, मालूमात, हर किस्म का नॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं स्टडी लीव लेके गया था 1998 में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया मेड में। उस वक्त भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा, वहाँ पे जो क्लास फेलो थे, कि कंप्यूटर या ये लैपटॉप, उस पे सीडी डाल के फिल्में देखते थे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर में लैपटॉप बच्चों को लैपटॉप दिए। मैंने यही देखा है कि वहाँ पे फिल्में स्टूडेंट देखते हैं। कोई 1-2% सर्च करके अपनी कोई तालीमी इस्तेदाद को, मालूमात हासिल करते हों, इस्तेदाद को बढ़ाते हों, बहुत कम तादाद है। अब भी ऐसा ही है मेरे ख्याल में। ठीक। काफ़ी हद तक हम भी ऐसा ही है सर। अगर हम पढ़ रहे हो, मोबाइल हमारे सामने मौजूद हो, तो हम अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो 2 मिनट के बाद जब कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसमें घुस जाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, बस फजूलियात में पड़े हैं। ये सिर्फ हमारी कौम है, मगरब में ऐसा नहीं है। उन्होंने उसका मुस्बित इस्तेमाल किया है, मुफीद इस्तेमाल किया है, और वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमने इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया है। और फिर मेरा ख्याल है मादर पिदर आज़ादी है हमारे बच्चों को। घर में भी माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को ये लेके दे रहे हैं, बच्चों का अखलाक बिगड़ रहा है। आपको बताऊं जी, हमारे पास सरकारी इदारों में हर किस्म के बच्चे आते हैं। उसमें ज़हीन भी हैं, एवरेज भी हैं, ज़हीन आला बच्चे भी हैं, गबी किस्म के बच्चे भी हैं। हम ना किसी को खारिज कर सकते हैं, ना किसी को ना सज़ा दे सकते हैं, ना किसी का दाखिला रोक सकते हैं। ठीक है सर, मैं ऐनी शाहिद हूँ। आप एक मकान में, आप एक बैठक में बैठ के तमाम बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाते थे, मेरे ही मोहल्ले में, मुझे मालूम है
اور مجھے ادراک ہے اس بات کا. ایسا ہی ہے سر. سکول میں میں نے جی بالکل بالکل سکول میں رہائش رکھی ہے, وہاں پر بھی پوری کلاس کو بلا کے بغیر پیسے کے, بغیر کسی لالچ کے پڑھاتے تھے. لیکن آج کا دور بڑا تبدیل ہو گیا ہے, میٹیریلزم آ گیا ہے, تعلیم کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا. اور یہ جو پیشہ ہے نا, اس میں میٹیریلزم کی کوئی جگہ نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے کاروبار بنایا ہے, وہ ہماری ڈیووشن نہیں ہے, ہم اس طرف چلے گئے ہیں. اور آج ہر طرف دیکھ لیں کہ تعلیم کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے. میں سر اسی سوال کی طرف دوبارہ پھر آؤں گا کے ساتھ نہ آئیں. ایک دکا سسٹم ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے کچھ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں, تو اب تو ہر گھر کے اندر جو 2 جماعتیں پڑھ کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ٹیوشن سینٹر اس نے نکال دیا ہوا. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے نظریہ کے مطابق. میرے نظریے کے مطابق نا پراپر ٹریننگ کر کے ایک پرفیکٹ ٹیچر, مکمل ٹیچر بن کے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. ویسے کافی سارے لوگ ہیں جو ٹریننگ کے بغیر بھی خداداد صلاحیتوں کے صدقے وہ بہت اچھے ٹیچر بن کے آتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل جی. لیکن یہ چیزیں, یہ جو ٹریننگ وغیرہ ہے, پراپر ماحول یہ ضروری ہے, ہونا چاہیے. سر ٹریننگز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا سر. اور آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر ہے, 5 سال وہ تھیوری پڑھتا ہے, 7 پریکٹیکل ہوتا ہے, پھر ہاؤس جاب کرتا ہے. جی وہ پراپر ٹریننگ کر کے آتا ہے, تبھی وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتا ہے. لیکن اب یہ المیہ ہے نا کہ ایک بندے نے ایم فل کی ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, ایم ایس سی کی ہے, ڈائریکٹ اس کو آپ ٹیچنگ میں لے آ رہے ہیں, تو یہ غلط. اس کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے ہی نہیں. بالکل جی. یعنی یہ میری سوچ ہے. بالکل جی. جو اقتدار میں بیٹھے ہیں, ایجوکیشن کو چلا رہے ہیں, ان کی سوچ ہم سے بہتر ہے, وہ اس حساب سے چلا رہے ہیں. لیکن میری ناقص رائے میں یہ ہونا چاہیے, لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. سر میں آپ کی گفتگو, سوشل میڈیا ہے, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انٹرنیٹ لے لیں, صحیح. اب آپ گوگل سرچ ماریں, دنیا جہان کی انفارمیشن, معلومات, ہر قسم کا نالج آپ کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹو کر رہے ہیں. بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اسٹڈی لیو لے کے گیا تھا 1998 میں, پنجاب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا میڈ میں. اس وقت بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا وہاں پہ جو کلاس فیلو تھے کہ کمپیوٹر یا یہ لیپ ٹاپ, اس پہ سی ڈی ڈال کے فلمیں دیکھتے تھے. شہباز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور میں لیپ ٹاپ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے. بالکل. میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ فلمیں اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں. کوئی 1-2% سرچ کر کے اپنی کوئی تعلیمی استعداد کو, معلومات حاصل کرتے ہوں, استعداد کو بڑھاتے ہوں, بہت کم تعداد ہے. اب بھی ایسا ہی ہے میرے خیال میں. ٹھیک. کافی حد تک ہم بھی ایسا ہی ہے سر. اگر ہم پڑھ رہے ہوں, موبائل ہمارے سامنے موجود ہو, تو ہم اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, تو 2 منٹ کے بعد جب کوئی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم اس میں گھس جائیں گے. فیس بک, واٹس ایپ, بس فضولیات میں پڑے ہیں. یہ صرف ہماری قوم ہے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس کا مثبت استعمال کیا ہے, مفید استعمال کیا ہے, اور وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم نے اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہے. اور پھر میرے خیال ہے مادر پیدر آزادی ہے ہمارے بچوں کو. گھر میں بھی ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لے کے دے رہے ہیں, بچوں کا اخلاق بگڑ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام. یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے, اور دعا گو ہوں مالک کائنات آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس, اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے ہزارہا اسٹوڈنٹس نے اپنی تعلیمی سلاسل کو جاری و ساری رکھا. اپنی تعلیمی کارگزاری کے ساتھ آپ نے ان سے فیض حاصل کیا, ان سے مستفیض ہوئے, اور فائدہ حاصل کر کے زندگی کے مختلف مراحل میں اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں.
میں محترم المقام عزت مآب جو میری مراد ہیں، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان خاص موجود ہیں محترم المقام استاذنا المکرم محمد رمضان حسام صاحب، جو کہ اس ٹائم سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں شاہجیونہ ہائی اسکول میں، گورنمنٹ ہائی اسکول شاہجیونہ میں آپ اس ٹائم سینئر ہیڈ ماسٹر کے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، ہم آپ کو موسٹ ویلکم ان سپیریئر فیملی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حصول علم میں ہوتا ہے جان کا ضیاء، منزلیں یوں ہی سر راہ ملا نہیں کرتی۔ سر بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے سلسلہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے، اپنے قیمتی ٹائم سے، رخیص قلبی سے آپ نے ہمیں اپنے اوقات دیے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی، بہت شکریہ۔ سر بہت بہت شکریہ، یہ ساری آپ کی محبتیں ہیں۔ ہم آپ کے ادنا سے شاگرد ہیں، اور استاذ اور شاگرد کے درمیان آج کا یہ مکالمہ تھوڑا مشکل ضرور رہے گا۔ میرے دامن میں اور میری وسعت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ان کی شخصیت کے لیے موزوں ہوں گے، لیکن میری کوشش ہوگی، ایک ادنا سی کاوش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کا شاگرد ہو کر، میں آپ کے گوش گزار کچھ الفاظ ساتھ ساتھ کروں اور کچھ پوچھوں۔ سر میں نے کچھ تعلیم کے متعلق آپ سے پوچھنا ہے، تو سب سے پہلے تو سر میرا آپ سے جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ کا تعلیمی میدان میں کس طرح سے آپ نے قدم رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے دعوت دی۔ 1986 کی بات ہے، ایف ایس سی کرنے کے بعد میں بائی چانس اس فیلڈ میں آپ فیلڈ میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ٹیچر فیصل آباد میں پہلا دن تھا، حافظ سلمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین آمین، وہ ہمارے کلاس انچارج تھے، کالج کے وائس پرنسپل بھی تھے۔ پہلے دن ہی انہوں نے ہم سب سے پوچھا، ہماری 73 کی کلاس تھی، ہم سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ولنگلی اس پروفیشن میں آئے۔ اچھا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ تقریباً 3 یا 4 لڑکے تھے جنہوں نے بولا کہ ہم ولنگلی ادھر آئے ہیں، باقی سارے میرے سمیت ادھر ادھر سے دھکے کھا کے ادھر آئے۔ جب یہ صورتحال ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پوری کلاس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور فرمایا کہ کہیں اور چلے جاؤ، اگر یہ تمہارا چوائس نہیں ہے چھوڑ دو اسے۔ پھر آپ اسے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ نہیں چھوڑا نہیں، ٹھیک، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیشہ، یہ پروفیشن کمٹمنٹ، ڈیووشن اور لگن مانگتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی اگر آپ نے یہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں چھوڑا، وہ سی ٹی کلاس ہم نے مکمل کی، لیکن اس مرحوم و مغفور نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل آمین فرمائے، ثم آمین، انہوں نے ہم میں جو روح پھونکی تھی پوری کلاس میں، اس نے ہماری زندگیاں چینج کر دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 73 میں سے تقریباً 50 لوگ ابھی زندہ ہیں، مختلف سکول کالج میں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، انفرادی ملاقاتیں نہیں بلکہ ہر 2 مہینے بعد کہیں نہ کہیں ہم سارے دوست ملتے ہیں، اور وہ میرے ساتھی جس ادارے میں ہیں وہاں پہ بہت کامیاب ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس پروفیشن میں آ گئے، اور الحمدللہ یہاں منڈی شاہجیونہ ہائر سیکنڈری سکول میں میں نے کم و بیش 27.5 سال گزارے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ
मेरा जो टीचिंग का सफ़र है वो आपके सामने है। बेशक बेशक। और फिर 2015 में पीपीएससी के थ्रू, उस वक्त मेरी एज 48, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक। 48 साल की उम्र थी जब मैं सेलेक्ट हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन पीपीएससी के ज़रिए। सलियाना में 9.5 साल गुजारे, और अब इधर हाई स्कूल मंडी शाहजीबना में बतौर सीनियर हेडमास्टर। सर मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि माशाल्लाह आप तालीमी सलासिल से गुजर चुके हैं, आप सारी बातें अच्छे से जानते भी हैं, हम तो आपके अदना से स्टूडेंट हैं। सर तालीमी मैदान में आपने जब कदम रखा है तो उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ महसूस हुई है कि दूसरी तरफ बिज़नेस है, एक तरफ तालीम है, तो तालीम और बिज़नेस, आजकल का जो बच्चा होता है, ख़ुसूसन जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं, जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो उनके जहन में एक बात होती है सर कि हम अपने बेटे को बिज़नेस की तरफ लेकर आएंगे। तालीम की तरफ उनका जो एक रुझान है, जो ये बात मेरे पर्दा फ़िक्र से टकरा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये इस्तफसार करूं, पूछूं मैं। तो सर इसमें क्या फ़र्क है, क्यों लोग इस तरह से बिज़नेस की तरफ, पैसे की तरफ जा रहे हैं, तालीम की तरफ फ़ुक़दान क्यों है सर? जैसा पहले मैंने अर्ज़ किया, हाफिज़ साहब की मैंने बात की, जी जी, कि ये जो प्रोफेशन है ना, मैं ऐनी शाहिद हूँ। आप एक मकान में, आप एक बैठक में बैठ के तमाम बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाते थे, मेरे ही मोहल्ले में, मुझे मालूम है और मुझे इदराक है इस बात का। ऐसा ही है सर? स्कूल में मैंने, जी बिल्कुल स्कूल में रैश रखी है, वहाँ पर भी पूरी क्लास को बुला के बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी लालच के पढ़ाते थे। लेकिन आज का दौर बड़ा तब्दील हो गया है, मटेरियलिज्म आ गया है, तालीम को भी हमने कारोबार बना लिया। और ये जो पेशा है ना, इसमें मटेरियलिज्म की कोई जगह नहीं है। वजह यही है कि जब से हमने कारोबार बनाया है, वो हमारी डिवोशन नहीं है, हम उस तरफ चले गए हैं, और आज हर तरफ देख लें कि तालीम को हमने कारोबार बना लिया है। मैं सर इसी सवाल की तरफ दोबारा फिर आऊँगा। अच्छा सर, जो आज का तालीमी निज़ाम है, क्या वो बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कर रहा है सर? जो आज का तालीमी निज़ाम है, मैं तो इसको कहूँगा कि ये जो हमारी एजुकेशन है, ये डायरेक्शन लेस है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। MA, MSc, MPhil करके लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। बिल्कुल वही लोग जब इधर MSc करके, MA करके, MPhil करके मार्केट में आते हैं, वहाँ पे उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग नाकाम होते हैं, बहुत 1-2% लोग आगे निकल रहे हैं। वो जो है ना कि स्किल, मैट्रिक लेवल से बच्चों को स्किल स्कूल लेवल पे, फिर आगे FSC लेवल पे उस तरफ ले जाना है, वो हुकूमत नहीं ले जा रही। हमारे सिस्टम में ये खराबी है। आज से 25-30 साल पहले एक गवर्नमेंट ने ये किया था कि स्कूलों के अंदर वुड वर्क्स है, मेटल वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, उसके लिए लैब्स भी दी थी, टीचर्स भी भर्ती किए थे, लेकिन वो सारा कुछ नाकाम हो गया। वो लैब्स बंद पड़ी हैं, वो टीचर दोबारा भर्ती नहीं हुए। वो एक सिलसिला था। अब सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते। जो एवरेज लेवल के बच्चे हैं, वो कोई हुनर सीख के अपनी पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई के बाद अपनी नौकरी वगैरह, अपने रोजगार कमा सकते हैं। अच्छा सर, ना मेरा इसी के साथ सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो सर। सर ये जो हमारी तालीम है, तालीम के साथ हुनर का होना ज़रूरी है सर? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जी बिस्मिल्लाह, कि जो तालीम है ना, ये बराए नौकरी है ही नहीं। तालीम नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, ठीक है। तालीम जो है वो इंसान की सोच के अंदर चेंज लाती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन की हैं। उनका लुब्बे लुबाब ये है कि जो तालीम है वो हमारी सोच में चेंज लाती है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने तालीम बराए नौकरी कर ली है। मतलब हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं वो नौकरी के हुसूल के लिए हम कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो है ना हमारा दूसरा अखलाकी पहलू, जी, उससे हम बिल्कुल कोरे हो रहे हैं। ठीक, स्कूल के अंदर ये नंबर सिस्टम, मार्क सिस्टम, ग्रेड सिस्टम आ गया हमारा, और जो टीचर है वो बस उसी में लगा हुआ है, बच्चे को पास कराना है, अच्छे ग्रेड लेकर देने हैं। वो तालीम के साथ जो तरबियत है ना, उसका फुकदान है।
اچھا سر، اس کے ساتھ ایک اور اگلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے تقریباً 35+ آپ سروس میں موجود ہیں سر. اس میں یہ بتائیے کہ اپنی سروس میں آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کہیں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، مطلب کہ جو غلط ہے سر، جو نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تبدیل ہو تاکہ بچہ آگے بڑھے، روزگار کے مواقع حاصل ہوں، یہ چیزیں ہوں؟ آپ کے تجربے کے مطابق کچھ ایسا ہے سر؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب میں اس جاب میں آیا تو اس وقت ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ادارے موجود تھے. وہاں پہ ایک مخصوص ماحول کے اندر پیپل ٹیچرز کو رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. باقاعدہ ٹیچنگ پریکٹس ہوتی تھی، ماڈل لیسن ہوتے تھے، اور وہاں سے سال کے بعد جو پیپل ٹیچر ٹریننگ کر کے نکلتے تھے وہ پرفیکٹ ٹیچر بن کے آتے تھے. میرے خیال میں اب وہ ادارے سارے بند پڑے ہیں وہاں پہ. ہاں جی، وہ سسٹم جو ہے ٹریننگ کا باقاعدہ جو ہے وہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے. ایک تو وہاں پہ بچے وہی داخل ہوں جو ولنگلی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، اور دوسرا پراپر ٹریننگ ان کی بہت ضروری ہے سر. ٹیچر کے حوالے بالکل سے. بالکل سر، آپ کی بات کے ساتھ میں ایک بات ایڈ اور بھی کرنا چاہوں گا سر. اب میری بھی عمر گزر چکی ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے ٹیچنگ فیلڈ میں سر. اور شہر اقتدار جیسے سٹی کے اندر میں موجود ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں سر. ہمارے پاس نا بچے جب پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں اور ابھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سر جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ. ابھی ان کی ایجوکیشنل کیریئر سسٹم ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سر آپ کے نظریہ کے مطابق یہی ہے کہ پہلے وہ ٹریننگ لیں، اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں دھکے کے ساتھ نہ آئیں. ایک دھکا سسٹم ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے کچھ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو اب تو ہر گھر کے اندر جو 2 جماعتیں پڑھ کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ٹیوشن سینٹر اس نے نکال دیا ہوا. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے نظریہ کے مطابق؟ میرے نظریے کے مطابق نا پراپر ٹریننگ کر کے ایک پرفیکٹ ٹیچر، مکمل ٹیچر بن کے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. ویسے کافی سارے لوگ ہیں جو ٹریننگ کے بغیر بھی خدا داد صلاحیتوں کے صدقے وہ بہت اچھے ٹیچر بن کے آتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل جی. لیکن یہ چیزیں، یہ جو ٹریننگ وغیرہ ہے، پراپر ماحول یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے سر. ٹریننگز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا سر. اور آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر ہے 5 سال وہ تھیوری پڑھتا ہے 7 پریکٹیکل ہوتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے جی. وہ پراپر ٹریننگ کر کے آتا ہے تبھی وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتا ہے. لیکن اب یہ المیہ ہے نا کہ ایک بندے نے ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم ایس سی کی ہے، ڈائریکٹ اس کو آپ ٹیچنگ میں لے آ رہے ہیں تو یہ غلط. اس کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے ہی نہیں. بالکل جی. یعنی یہ میری سوچ ہے. بالکل جی. جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کو چلا رہے ہیں، ان کی سوچ ہم سے بہتر ہے، وہ اس حساب سے چلا رہے ہیں. لیکن میری ناقص رائے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. سر میں آپ کی گفتگو پر بشدت متفق ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ رخیص قلبی سے آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے، یہ میرے سمجھنے کے لیے بھی اور باقی آڈینس کے لیے بھی یہ والا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی پریکٹس کے یا بغیر کسی ایسے نالج کے جو ٹیچنگ فیلڈ کے اندر کام دیتا ہو، ہمیں ٹیچنگ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، ایک ان کا معیار ہے اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹرز میں ایک معیار ہے. ان دونوں میں فرق ہے سر؟ اور اگر فرق ہے تو پھر گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں سر، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میرے بچپن سے لے کر میری جوانی تک آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں سر. ہمارا بھی گورنمنٹ سیکٹر سے ہی یہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے. لیکن سر اب وہ والی چیز گورنمنٹ سیکٹرز میں ویری سوری ٹو سے سر، ویری سوری ٹو سے اب وہ موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف نجی ادارے ہیں ہمارے پاس، پرائیویٹ سیکٹرز ہیں. تو ان میں جو فرق ہے، کیا یہ واقعی فرق ہے؟ آپ نے محسوس کیا ہے؟ اگر محسوس کیا ہے تو اس کی تبدیلی کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے سر؟ میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن مکمل اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. جی. ہمارے پاس سرکاری اداروں میں ہر قسم کے بچے آتے ہیں. اس میں ذہین بھی ہیں،
ایوریج بھی ہیں، ذہین اعلیٰ بچے بھی ہیں، غبی قسم کے بچے بھی ہیں. ہم نہ کسی کو خارج کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نہ سزا دے سکتے ہیں، نہ کسی کا داخلہ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس ادھر شاہ جیونا ہائی سکول میں 9ویں کلاس کے 182 لڑکے ہیں. میں نے سبھی کا داخلہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 10ویں کلاس کے 150 ہیں، سبھی کا داخلہ بھیجا ہے. پرائیویٹ سکولوں میں خاص طور پہ جو اچھے ادارے ہیں، ایک تو گلی محلے میں سارے کھلے ہوئے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے. ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا معیار اچھے سے ہے. جانتا ہوں. جو اچھے ادارے ہیں وہاں پر کیا وہ جو بچے ہوتے ہیں کمزور، ان کو داخلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. وہ سلیکٹڈ بچے لیتے ہیں. سلیکٹڈ لیتے. میرے پاس آ گئے، انہوں نے پوچھا ہیڈ ماسٹر کدھر، اس نے کلاس لی ہوئی ہے. وہ میرے پاس آ گئے، بات چیت ہوتی رہی، انٹروڈکشن ہوا، باقی ساری. مجھ سے کہنے لگے کہ سر ہمارے رزلٹ آپ لوگوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کے رزلٹ اچھے کیوں نہیں؟ میں نے کہا سر معذرت کے ساتھ کہ یہ میرے پاس بیٹھے ہیں نا، کوئی میرے 61 بچے تھے. میں نے کہا میں نے یہ 9ویں میں داخل کیے تھے، یہ سارے آ رہے ہیں، ان میں ہر قسم کے بچے موجود ہیں، میں نے کسی کا داخلہ نہیں روکا. اچھا. آپ اپنا دیکھ لیں، ایڈمیشن کن بچوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو اس کا داخلہ پرائیویٹ بھی چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اب خامیاں ہیں ہم میں، سرکاری اداروں کے ٹیچرز میں خامیاں ہیں، ہم میں ہر طرف، ادھر پرائیویٹ سیکٹر میں خامیاں ہیں، ادھر بھی خامیاں ہیں. بالکل جی. لیکن ہمارے بچے، میں ادھر 28 سال میں گزار کے گیا ہوں، میرے 20 بچے ڈاکٹر ہیں. بالکل جی. سینکڑوں بچے جو ہیں وہ انجینئر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہر فیلڈ میں کمیشن افسر ہیں آرمی میں. ٹھیک ہے نا. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ادھر میں نے اپنے پاس سے میٹرک کروائی ہے اس سے. میرا بھانجا ڈاکٹر ہے، یہیں سے میں نے کروائی ہے. یہ امجد رؤف ادھر میرے پاس پڑھ کے گیا ہے. بالکل جی. سرکاری سکول میں. آپ سرکاری سکول کے پڑھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو مالک ہیں ادارے کے، وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی مرضی سے. سر زندہ باد. بہت اچھا لگا آپ کا سر، آپ کا جواب میرے نہا خانہ میں پہنچ چکا ہے. اچھا سر، میں ایک اور چیز، سر اس میں کیا ایسی تبدیلی ہونی چاہیے اس سیکٹر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو کس طرح سے کلاس میں پڑھانا چاہیے، بچوں کے ساتھ اس کو کیسے رہنا چاہیے؟ آپ جو گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے استاذنا المکرم، وہ اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا ہو سکتی ہے، ہماری آڈینس کو بھی عطا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے محبت سے پیش آئیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے کر کے پڑھائیں سر، ہم اپنے بچوں میں یہ ساری چیزیں کس طرح سے لے کر آئیں؟ اس بارے میں آپ کا ذاتی تجربہ سر کیا ہے؟ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ بچوں کو پڑھانا جسٹ ان کو چند فارمولے رٹا دینا کافی نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے. جو پڑھانا ہے، سلیبس کی کتابیں پڑھانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تیاری کر کے. ٹھیک ہے. تیاری کے بغیر جو بھی ٹیچر کلاس میں جائے گا وہ اپنے سٹوڈنٹس کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گا. چاہے مجھے اپنے سبجیکٹ پہ جتنا عبور ہے، میں نے تیاری کر کے جانا ہے، تبھی میں اپنے بچوں کو سیٹسفائی کر سکوں گا. اور پھر ڈیووشن، وقت گزاری نہیں کہ پیریڈ ہے، پڑھانا ہے، جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ ہم میں نہیں آئے گا نا، ہم میں لگن نہیں آئے گی، ڈیووشن نہیں آئے گی، کمٹمنٹ نہیں آئے گی، پھر ہمارے پڑھانے کا کوئی فائدہ، ہمارے پڑھانے کی چاس نہیں آئے گی، بچوں کو اپنے ٹیچر سے کچھ گین کرنے میں مزہ نہیں آئے. اچھا سر، آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے سر. آپ کے علم کے مطابق اب سوشل میڈیا، ہم ینگ جنریشن میں ہیں، ہم تھوڑا سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں سر. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے کی تعلیمی سطح پر کوئی حرج پہنچا ہے، کوئی نقصان بچے کا ہوا ہے تعلیمی میدان میں اس بچے کا؟ اور سوشل میڈیا کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ پچھلے دور کی طرف بھی جا رہے ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا. ان دونوں میں آپ مماثلت یا ان دونوں میں آپ موافقت پیدا کرنے کے لیے کون سا ایسا فارمولہ ہمیں بتائیں گے
کہ یہ چیز ٹھیک بھی رہے گی اور اس حد تک ٹھیک رہے گی، اور یہ چیز ٹھیک نہیں رہے گی تو یہاں سے ہم نے اس کے آگے نہیں جانا؟ اب جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انٹرنیٹ لے لیں. صحیح. اب آپ گوگل سرچ ماریں، دنیا جہان کی انفارمیشن، معلومات، ہر قسم کا نالج آپ کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹو کر رہے ہیں. بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اسٹڈی لیو لے کے گیا تھا 1998 میں پنجاب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا میڈ میں. اس وقت بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا وہاں پہ جو کلاس فیلو تھے کہ کمپیوٹر یا یہ لیپ ٹاپ اس پہ سی ڈی ڈال کے فلمیں دیکھتے تھے. شہباز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور میں لیپ ٹاپ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے. بالکل. اور میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ فلمیں اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں. کوئی 1-2% سرچ کر کے اپنی کوئی تعلیمی استعداد کو معلومات حاصل کرتے ہوں، استعداد کو بڑھاتے ہوں، بہت کم تعداد ہے. اب بھی ایسا ہی ہے میرے خیال میں. ٹھیک. کافی حد تک ہم بھی ایسا ہی ہے سر. اگر ہم پڑھ رہے ہوں، موبائل ہمارے سامنے موجود ہو، تو ہم اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو 2 منٹ کے بعد جب کوئی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم اس میں گھس جائیں گے. فیس بک، واٹس ایپ، بس فضولیات میں پڑے ہیں. یہ صرف ہماری قوم ہے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس کا مثبت استعمال کیا ہے، مفید استعمال کیا ہے، اور وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم نے اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہے. اور پھر میرا خیال ہے مادر پیدر آزادی ہے ہمارے بچوں کو. گھر میں بھی ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لے کے دے رہے ہیں. بچوں کا اخلاق بگڑ رہا ہے. یہ چھوٹا سا فتنہ جو ہے نا، میرا خیال ہے یہ ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر کلچر نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس فتنے نے کر دیا ہے. اخلاقی طور پہ ہم دیوالی ہو چکے ہیں جی. اگر اس کا مثبت استعمال ہو سوشل میڈیا کا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کا استعمال جو ہے ہمارا نیگیٹو ہے. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. آپ نے بڑے اچھے سے ہمارے ساتھ اتنا ٹائم ہمیں آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے دیا. اچھا سر، آخر پہ میں آپ سے وہ بات کرنا چاہوں گا جو بیسیکلی ہمارا اینڈ ہوتا ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس یوتھ کو، اس قوم کو، اس طالب علم کو، اس استاذ کو، کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کے حاصل نچوڑ نتیجہ سر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز اساتذہ کرام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس اپنے پیشے کو مقدس فرض سمجھ کے پورا کیجیے. ہمارے بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں. ان کو صرف ہم نے نصابی کتب نہیں پڑھانی بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے جو مضر اثرات ہیں ہم نے ان کو اس سے بچانا ہے. بالکل. اچھا، دوسرا پیغام میرا پیرنٹس کے لیے ہے کہ صرف بچوں کا ہو جانا، بچوں کو سکول بھیج دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بچوں کی گھر میں تربیت وہ بھی ضروری ہے جو پیرنٹس کا فرض بنتا ہے. بالکل جی. پیرنٹس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں وہ نبھائیں. بچوں کی اس دور میں خاص طور پہ بچوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان پہ نظر رکھیں. اور باقی جو ہے کام سکولوں میں ان کو باقاعدگی سے بھیجیں. جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ساری فضولیات، یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، فضولیات سے بچیں. انٹرنیٹ کو اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنی انفارمیشن میں اضافے کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کریں، لیکن خدا را اس کے نیگیٹو استعمال سے بچیے. اس کا نیگیٹو استعمال ہماری قوم کو اخلاقی طور پہ کھوکھلا کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. سپیریئر پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کا تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ کریم ہر میدان عمل میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے. ناظرین کرام، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے
ہمیں ایک لمبے سمے تک ہمیں آپ نے برداشت کیا، ہمیں آپ نے سنا، اور استاذنا المکرم کی گفتگو ہمارے لیے گوہر سے کم نہیں ہے۔ جو جوہر پوشیدہ ان کے اندر موجود تھے وہ ہم نے سارے نکالنے کی کوشش کی ہے جتنا ٹائم تھا ہمارے پاس موجود۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔